नस्र और नज़्म में अगर आप तफरीक करना चाहते हैं तो वो अल्फाज की फ़नी तरतीब है। उरूज़ चूँकि एक फ़न है, अगर शायर के पास फ़न नहीं है, बेवज़न शायरी करता है, तो फिर उसको शायरी नहीं, उसको नस्र निगारी जो है वही करनी चाहिए। इसलिए शायर की कमांड जो है वो उरूज़ पे होनी चाहिए। हाँ, इन बहूर के नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंडोज टीवी ऑस्ट्रेलिया और मैं हूं आपका मेज़बान वारिस अली वारिस। प्रोग्राम अदबी रंग में खुशामदीद कहता हूं जी आप सबको। हमसे आज के प्रोग्राम का मैं आगाज़ कर रहा हूं। ये नाज़रीन, ये प्रोग्राम फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान से मैं हफ्तावार लेके हाज़िर होता हूं। आम तौर पे ये मेरा प्रोग्राम पंजाबी में होता है, लेकिन आज जो शख्सियत इस प्रोग्राम की मेहमान हैं तो उनका ज़्यादा काम उर्दू में है, तो इसलिए मैंने आगाज़ ही उर्दू से किया है। तो उन्हीं की हम्द से मैं आगाज़ करता हूँ कि वो इसमें गिरामी अमा ही अमा, वो इसमें गिरामी अमा ही अमा, अताओं की हरदम अताए गिरां, मिले उससे ताहिर मुसलसल सकूं कि उसके है इकराम की हद कहाँ। ये उनके हमदिया शेर। मेरे साथ आज मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर सिद्दीकी साहब। नात के हवाले से और हमद के हवाले से आपका बहुत बड़ा नाम है, फैसलाबाद ही नहीं पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान में। और मैं तो जो सोचा था कि उनकी होंगी कोई निस्फ दर्जन किताबें, 4, 5, 6 मेरा तसव्वुर था, तो आज ये माशाल्लाह ढेर देख के मैं बहुत मुतासिर भी हुआ हूँ। तो सर, आपको सबसे पहले प्रोग्राम अदबी रंग में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। तो सर, इतना सारा माशाल्लाह काम आपका, तो ये आप चूँकि सरकारी जॉब भी करते हैं, मैनेजमेंट है आपके एजुकेशन में ज़िले की, तो ये सारा किस तरह मैनेज कर लेते हैं? वारिस साहब, जिस तरह जिस्म जो है वो बदन और रूह का कम्बिनेशन है, जी जी, तो ये जो दुनिया के अमूर हैं ये हमारे बदन की परवरिश के लिए, और ये जो नात का एहतमाम और हम्द का एहतमाम है ये रूह की ग़िज़ा के लिए। जी जी, तो इसलिए दोनों की तक़वियत ज़रूरी। तो दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं। जैसे हसरत ने कहा था, है मशक़ सुखन जारी, चक्की की मुशक्क़त भी एक तुरफ़ा तमाशा है हसरत की तबीयत में। वाह वाह, बहुत खूब। सर, मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ की कि मुख्तसर सी किताबें होंगी और मैं आसानी से उनका तारुफ़ करवा लूँगा, लेकिन माशाल्लाह इतनी किताबें देख के अब ये मैं आपसे ही मुल्तमस हूँ कि साथ पहले आप अपनी ना किताबों का तारुफ़ करवाइए, और आप मुझे ये भी बताते जाएं कि आपका काम हम्द में ज़्यादा, नात में, गज़ल में, या किसी और सिन्फ पे भी आपने काम किया? असल में मेरा काम मल्टी डायमेंशनल है। जी जी, इस लिहाज से कि मैं मुहक्किक भी हूँ, 2 मेरे मकाले हैं, माशाल्लाह। एक इम्पोर्टेंस ऑफ पंक्चुएशन इन द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, जी जी, और एक उर्दू हरूफ तहज्जी का सौती और सवरी जायज़ा। वाह, ये मेरा तहकीकी काम है। तख्लीकी कामों में मैंने टेक्स्ट बुक्स लिखी हैं, प्राइमरी लेवल की, एलिमेंट्री, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल जी की। जी, और इस तरह से कुछ एजुकेशन की किताबें, तदरीस उर्दू, दस्तूर उर्दू, एलिमेंट्री सतह पर उर्दू की तदरीस, और स्कूल का नसाब, और अदब के हवाले से मैंने गज़ल लिखी है, नात लिखी है और हम्द लिखी है। मेरा पहला जो शेरी मजमुआ वो गज़ल का जी जी, रद्द अमल के नाम से। जी जी, इसके बाद ये रद्द अमल के नाम से ये उर्दू गज़लों का मजमुआ है, जी, गज़लियात पहला हैं। पहला पहला मजमुआ ये 2006 में के राउंड अबाउट ये तख्लीक हुआ। और उसके बाद फिर पहली मेरी नात की किताब एजाज़ नात के नाम से आई। वारिस साहब, जो नात का शायर है वो 3 जज्बे जो हैं उनको मंजूम करता है। एक
جس میں وہ التجا اور دعا اور تمنا اور آرزو اور خواہش رکھتا ہے مدینہ پاک میں حاضری کی، اور دوسری اس کی حاضری کی حضوری کی کیفیات ہوتی ہیں، اور تیسرا جب وہاں سے واپس آ جاتا ہے تو وہ ہجر کے اور دوریوں کے لمحات۔ تو یہ تین جذبے بالکل ٹھیک، میری اگر ان کتابوں کی آپ بات کریں تو یہ تینوں جذبے موجود ہیں کہ جب مدینہ شریف میں حاضری نہیں ہوئی تھی تو ایک تڑپ تھی، ایک لگن تھی، دعا تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، التجا تھی، وہ منظور ہوئی تو پھر حاضر ہوئے، اور حاضری کی کیفیات جو ہیں وہ میری کتاب اعزاز حضوری کے نام سے وجود میں آئی۔ یہ میرا 13 دن کا مدینہ شریف میں قیام تھا۔ اس قیام کے دوران جتنی بھی کیفیات تھیں ان کو منظوم کیا، اور اسی پہ مجھے حکومت پاکستان نے 2014 میں قومی سیرت ایوارڈ سے نوازا، جسے سر آپ سے سوالات بھی میں ساتھ ساتھ کرتا جاؤں گا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے دستے مبارک سے نا اپنی کتابوں کا تعارف ذرا سامنے ناظرین کو کرواتے جائیں۔ جو جیسا میں نے پہلے عرض کی کہ رد عمل کے نام سے پہلا غزل کا مجموعہ، اس کے بعد پھر میری پہلی کتاب جو ہے شاعری جب اٹھی تو جو رد عمل ہوا، میں یہاں پہ ایک سوال رکھ لیتا ہوں کہ آپ کو وہ سن تو یاد ہوگا جب آپ نے ابتدا کی شاعری کی، اور اصل میں شاعری ہی رد عمل ہوتا ہے ان حالات کا، واقعات کا جو ہر آدمی جھیلتا ہے، اور اس کے اظہار کے قرینے اس کے پاس مختلف ہوتے ہیں۔ جو بے بس ہے وہ صرف رو کے اس کا اظہار کر دیتا ہے، اور جس کو اللہ نے زبان دی ہوئی ہے وہ لفظوں کے ذریعے اور لفظوں کو قرینے کے ساتھ۔ میرا ایک دوست ہیں سلیم شاہ صاحب، وہ کہا کرتے ہیں کہ شاعر لفظوں کو اپنے زبان کے ذریعے رقص کرواتے ہیں۔ تو رقص بھی تو ظاہر ہے ایک طرح سے وہ ایک فن ہے، ایک قرینے کے ساتھ آپ کی جسمانی حرکات و سکنات کا نام رقص ہے۔ اسی طرح سے شاعر لفظوں کو ایک قرینے کے ساتھ موزوں کرتا ہے جو عروض میں موجود ہیں، مختلف بحور میں موجود ہیں، تو ان کا اظہار کرتا ہے۔ رد عمل دراصل ان حالات واقعات کا رد عمل منظوم اظہار ہے کہ جو میں نے اپنی زندگی میں محسوس کیے ہیں۔ سر تو آپ کو وہ سن یاد ہے جب آپ نے پہلا شعر کہا؟ کوشش تو میں ابتدا سے ہی کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں گریڈ 8 میں 8ویں میں پڑھتا تھا تو اس وقت میں نے شہداء کی شان اس پہ نظم لکھنے کی کوشش کی تھی۔ ظاہر ہے اس وقت وہ پختہ تو کلامی تو ہو نہیں سکتی، لیکن ابتدا میں کہہ سکتا ہوں۔ لیکن اس سے بھی پہلے میری والدہ اسکول ٹیچر تھی، تو پرائمری کی ابتدائی کلاسز میں اس کے ساتھ اسکول میں جاتا تھا، تو وہ اچھی نعت خواں تھی۔ 2-3 نعتیں وہ بڑی خوبصورت، بڑے کہہ لیں کہ لحن داؤدی کے ساتھ پڑھا کرتی تھی۔ تو ان کی تاثیر میری محرک جو ہے نا نعت کی، وہ میری والدہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو گھٹی بھی وہ جو گھٹی یا گھٹی کہتے ہیں وہ نعتوں کی، وہ نعت کی صورت میں ہاں وہ بہت خوبصورت۔ سر میرا سوال پھر ابھی تک وہی ہے کہ آپ اپنی کتابیں ذرا دکھائیں کیمرے کے سامنے۔ وارث صاحب میری پہلی کتاب تو جیسے میں نے آپ کو بتایا رد عمل ہے، اور نعت کی پہلی کتاب میری یہ اعزاز نعت ہے، اور میں نے جیسے کہا کہ اس نعت میں وہ جذبے موجود ہیں، وہ التجائیں اور دعائیں ہیں کہ مجھے حاضری مدینہ شریف کی وہ نصیب ہو۔ پھر وہ حاضری نصیب ہوئی، میرے والد صاحب بھی میرے ساتھ تھے، ہم 14 لوگ جو ہیں وہ مدینہ شریف میں گئے تھے۔ تو 13 دن کا قیام، اور 13 دن کے قیام کے دوران جو بھی کیفیات تھی وہ ساری کی ساری اس میں موجود ہیں۔ پچھلے دنوں ڈاکٹر اسحاق قریشی صاحب وصال فرما گئے، اس کتاب کی انوگریشن میں وہ ہمارے مہمان خصوصی تھے، تو انہوں نے اس کتاب پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے اس کتاب کا نام ہی بہت پسند آیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو نعت ہے وہ ہوتی ہی حضوری میں ہے، اور اگر کوئی حضوری میں نعت نہیں کہہ سکتا تو اسے نعت نہیں کہنی چاہیے، اس لیے کہ یہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، اور وہ حضور کو سامنے دیکھ کے ان کی حاضری میں وہ نعت پڑھا کرتے تھے، اور اشارے کر کر کے حضور کے سراپا کی تعریف فرمایا کرتے تھے، اور حضور سے داد وصول کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس لحاظ سے اعزاز حضوری یہ بہترین نام ہے، اور کتاب نعت کی ہو تو اس کا نام ایسا ہی ہو۔ بہت ہی خوبصورت نام، بہت ہی واقعی۔ اور اس کے بعد پھر اعزاز نسبت میری کتاب آئی، اس میں وہ حاضری کی یادیں ہیں، وہ دوری کی کیفیات، وہ ہجر کی، وہ وصال کے لمحوں کو یاد کرنے کے بعد کی
ساری باتیں جو وہ اس میں موجود ہیں. کیا بات. اور اعزاز نسبت کے بعد میری ایک کتاب آئی، یہ الحمدللہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور ہم شکرانے کے طور پر بھی الحمدللہ کہتے ہیں، اور کتاب کا نام ہی الحمدللہ. اس کی تخصیص یہ ہے کہ اس میں جتنی بھی حمدیہ کلام ہے، جتنا بھی، وہ سارا غیر منقوط ہے. نعت کی بے شمار کتابیں ہیں. میرے اپنے ایک دوست منظر فلوری صاحب، ان کی 5 نعتیہ کتابیں ہیں غیر منقوط، دنیا میں ایک ریکارڈ ہے. لیکن حمد کسی نے بغیر نقطے کے نہیں کہی. بالکل، یہ میں بھی دیکھ کے میں آج سوال سوچا ہوا تھا کہ حمد کے حوالے سے سر سے میں نے سوال کرنا ہے کہ حمد پہ توجہ کم ہے، لیکن میرے لیے ناظرین یہ بالکل یہ خوشی کا لمحہ ہے کہ حمدیہ اور وہ نقطوں کے بغیر پوری کتاب کے اندر کوئی نقطہ نہیں، اور یہ بہت بڑا یعنی انفرادی قسم کا اعزاز ہے. اور اس پہ ایجوکیشن بورڈ فیصل آباد سے مجھے ایوارڈ بھی ملا. اس لحاظ سے منفرد ہے کہ حمدیہ کلام اور پھر بغیر نقطے کے حمدیہ میرا اپنے تحقیق کے مطابق یہ اولین کتاب ہے. اس کے بعد اگر کسی نے لکھ لی ہو تو مجھے اس کی خبر نہیں. واقعی نہیں سنا، ہم نے بالکل کہیں نہیں سنا ابھی تک کہ حمد پوری کتاب بغیر نقطوں کے ہو. اس کے بعد سر، اس کے بعد یہ ایک اردو نعتیہ قصیدہ آیا. وارث صاحب، ادب میں قصائد کا بڑا مقام تھا، خاص طور پہ جب مغلیہ دور تھا، پری پارٹیشن، ہر بڑا شاعر جو ہے وہ قصیدہ نگاری ضرور کرتا تھا. اس میں ذوق کو اور غالب کو ان کا موازنہ کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو پہلے اردو شاعری جو ہے اس کا زرین دور جو تھا، جب میر اور درد کا دور جسے کہا جاتا ہے، اس دور میں مرزا رفیع سودا نے قصائد میں اپنا بڑا نام بنایا. اس کے بعد آہستہ آہستہ شعراء کی توجہ قصائد سے ہٹ گئی. یہ ایک یک کتابی قصیدہ ہے، 920 اشعار ہیں، اور میری اپنی تحقیق کے مطابق، بلکہ اس میں سید مختار گیلانی صاحب نے لکھا بھی ہے کہ اردو زبان کا طویل ترین نعتیہ قصیدہ جو ہے یہ قصد نعت کی صورت میں مارز وجود میں ہے. یہ اس کتاب کا تخصص ہے. اور جی سر، اس کے بعد پھر میں نے غالب پہ کام کیا. غالب کا دیوان مختلف شعراء نے اس کو اکٹھا کیا، جس میں جو سب سے جس کو کہہ لیں کہ جامع جو نسخہ ہے وہ کالی داس گپتا رضا کا دیوان غالب کامل کے نام سے، اور یہ انجمن ترقی پسند اردو کراچی والوں نے اس کو پرنٹ کیا. تو مجھے ڈاکٹر ریاض مجید صاحب کے توسل سے وہ دیوان ملا. اس دیوان میں غالب نے اپنی زندگی میں جتنی بھی نعتیں غزلیں کہیں، جتنے بھی قصائد کہے، جو رباعیات یا مثنویاں اس نے لکھی، ان سب کی زمینوں میں نے الحمدللہ نعت کہی ہے. اس سے پہلے کو 20 کے قریب شعراء ہیں جنہوں نے غالب کے کلام کی زمین میں نعتیں کہیں، لیکن انہوں نے منتخب کلام لیا. کسی نے 60 غزلیں لے لی، کسی نے 50 لے لی. تو میں نے 481 نعتیہ کلام جو ہیں وہ الحمدللہ وہ 5 نعت کی کتابوں کی صورت ویسے میں. سر، عام تاثر یہ ہے کہ غالب مشکل ایک شاعر ہے اور انہوں نے بہت مشکل زمینیں استعمال کی ہیں. اچھا، یہ کہہ لیں کہ وہ صاحب طرز شاعر تھا، اور ہندوستان میں ہر 100 سال بعد ایک ایسا شاعر آیا جس نے اپنا انداز متعارف کروایا، اور ان کا نام بھی حسن اتفاق ہے کہ اگر میر کی بات کریں تو وہ میر سخن ہے، اپنی صدی کا نمائندہ شاعر. غالب کی بات کریں تو یہ غالب سخن ہے، اپنی صدی کا نمائندہ. اور پھر اقبال کی بات کریں تو وہ اقبال سخن ہے، اپنی صدی کا. تو اس لحاظ سے غالب جو ہے وہ میر اور اقبال کے درمیانے دور کا ہے، اس لیے زیادہ اہمیت کا عامل ہے. اور خوش قسمت شاعر ہے کہ سب سے زیادہ نعتیں غالب کے کلام کی زمین میں کہی گئی ہیں، اور میرے حصے میں یہ کام اس لیے زیادہ آ گیا کہ میں نے سب سے زیادہ نعتیں جو ہیں وہ کہی ہیں. بلکہ میں جب غالب کی غزلوں کی تعداد دیکھتا ہوں تو وہ 233-34 ہیں. غالب کے اشعار کی تعداد دیکھتا ہوں تو وہ 2200 اور 2300 کے درمیان اشعار کی تعداد ہے. جو میں نے غالب کی زمین میں نعتیں کہی ہیں، نعتوں کی تعداد جیسے میں نے بتایا 481، اور اشعار کی تعداد دیکھیں تو وہ 3300 سے کچھ زائد جو ہیں وہ اس میں اشعار موجود ہیں. تو اس لحاظ سے ظاہر ہے زمین غالب کی ہے،
नात मैंने कही। कई जगह तो ऐसे तजर्बे भी किए कि गालिब का एक मिसरा, एक नात का मिसरा, फिर गालिब का मिसरा, फिर नात का मिसरा, फिर गालिब का मिसरा, फिर। तो मुझे यूँ महसूस हुआ कि अगर गालिब की गज़ल से शेर की बजाय एक मिसरा लिया जाए तो वो नात के ही मिसरे हैं, यानी वो इस तरह से मौजू हुए। तो हाँ, तो इसलिए गालिब मैं एक मिसाल देने लगा हूँ, एक शेर के नफस ना अंजुमने आरज़ू से बाहर खींच, ये गालिब की गज़ल का मिसरा है। सांस बाहर ना खींचो, नफस ना अंजुमने आरज़ू से बाहर खींच, हवाए शहर मोहम्मद है दिल के अंदर खींच। माशाअल्लाह। और कमाले गर्मिये सैये तलाशे दीद ना पूछ, ये गालिब का मिसरा है, गज़ल का है। कमाले गर्मिये सैये तलाशे दीद ना पूछ, मदीना रू मेरे हमदम मुझे बराबर खींच। अब आप देखिए कि कितना बेसाख्ता उसका मिसरा जो है वो नात में ज़म हो रहा है, उसका इंज़माम हो रहा है, और लग रहा है जैसे गालिब ने गज़ल कही ही नहीं है बल्कि ये मिसरे उसने नात के लिए कहे। सर चंद एक और शेर ये जो गालिब की ज़मीनों पे आपने कहे हैं। अच्छा, मुझे वो ज़ुबानी याद नहीं है क्योंकि काम बेशुमार हो गया, तो इसलिए इतनी याददाश्त नहीं है। तो मैं वो अगर आप इजाज़त दें तो गालिब का कुछ कलाम जो है वो मैं चले तारफ़ी सिलसिला था ना भी, ये तारफ़ मुकम्मल कर लेते जी जी। तो ये जो नाम मैंने गालिब की कलाम की ज़मीनों में जो किताबें लिखी हैं तो उसमें नाम गालिब का नाम भी गालाबा के सीगा से है। तो गालाबा से जो मुश्तक़ात हैं, रवायती अंदाज़ भी ये होता था और मैंने भी वही रवायती अंदाज़ अपनाते हुए इनका नाम जो है वो गालाबा से ही लिए हैं। मगलूब मिदहत, तगलीब मिदहत, गल्लाब मिदहत, गालिब मिदहत और गलूब मिदहत। जो पहली चार हैं उसमें गज़लें हैं और जो आखिरी किताब है गलूब मिदहत उसमें गालिब की 12 जो उसने कसीदे लिखे थे उन कसायद की ज़मीन में नातिया कसायद, और 32 उसने अपनी ज़िंदगी में रुबाइयात कहीं तो वो भी नातिया रुबाइयात की सूरत में मौजूद हैं। एक उसने कादरनामा लिखा था, उसमें उसने अपना ज़ुबान पे और अल्फाज पे अपनी कुदरत जो है वो मंज़ूम अंदाज में पेश की। तो मैंने रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नाम जो है उनके मानी जो है उसमें मंजूम करके वो कादरनामा, नातिया कादरनामा वो भी बनाया। बहुत खूबसूरत सर, बहुत ही आपकी ये चीज़ें जान के हमारे नाजरीन के इल्म में भी इजाफा हुआ होगा और यकीनन हम भी महसूस हो रहे हैं। सर ये कितनी असनाफ पे और काम आपने किया है नात के अलावा? हम्द पे किया है? हम्द, नात, कसीदा, रुबाई, मसनवी, और अब एक मेरी नातिया दोहे जो हैं उस पर भी किताब आ रही है इंशाल्लाह। उसका किताब का नाम भी नातिया दोहे ही रखूँगा। एक मेरा नातिया दीवान आ रहा है वारस साहब। जो दीवान है ना ये रदीफ वार जो है वो नाते अलफ बाई तरतीब से शोरा जो है वो लिखा करते थे गज़लें। तो रियाज़ मजीद साहब ने एक पंजाबी का और एक उर्दू का नातिया दीवान तख्लीक किया फैसलाबाद में। तो मेरी नज़र में और किसी का फैसलाबाद में नातिया दीवान नहीं था, तो इसलिए हरफ हरफ नात के नाम से मैं एक नातिया दीवान ला रहा हूँ। मुकम्मल हो गया, 2-4 दिन में इंशाल्लाह मंजर आम पर आ जाएगा। तो ये तादाद सर कितनी बनती है अंदाज़ा? मेरी जो एक गज़ल का मजमुआ है, 17 मेरी नात की किताबें हैं और जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो मैंने 6 लिखी हैं, और जो मेरी हैंड बुक्स हैं बीएड और एमएड और सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और पब्लिक यानी रेफरेंस बुक्स कह लें, वो मेरी 4 हैं और 2 मेरे थीसिस हैं जो मैंने लिखी हैं। सर मेरी मालूमात के मुताबिक जो फैसलाबाद में खुसूसन फैसलाबाद को चूँकि आजकल शहर नात का भी नाम दिया जा रहा है और इसमें प्रोफेसर रियाज़ अहमद कादरी, डॉक्टर रियाज़ मजीद और आप जैसे दोस्तों का बहुत ज़्यादा हाथ है, तो मैं समझता था कि हाफिज़ लुधियानवी का नात पे बहुत ज़्यादा काम है, यानी सबसे ज़्यादा। तो आपकी किताबें देख के तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि शायद आपने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, कि ऐसा ही है? एक तो रिकॉर्ड का लफ्ज़ जो है ना वो थोड़ा सा नात के हवाले से मैं मौजूद समझता हूँ, ये तो अता है। तो हाफ़िज़ साहब यकीनन एक तारीख़ साज शख्सियत हैं, उन्होंने अपने दौर में नात पे बहुत काम किया,
لیکن اگر آپ کاؤنٹنگ کے حوالے سے کہیں گے تو کتابیں ان کی میرے سے زیادہ ہیں، لیکن اشعار میرے ان سے زیادہ ہیں، کیونکہ میری جو جیسے 5 غالب کے زمینوں میں جو نعتیں آئی ہیں تو 117 118 111 نعتیں بھی ہیں۔ عام طور پہ جو شعراء ہیں وہ 60 62 63 جو ہے حضور کی زندگی، جو ظاہری زندگی اس کے حوالے سے اتنی تعداد میں کتابیں لے آتے ہیں، اور اگر میں اتنی ہی رکھتا تو پھر میری کتابیں بھی آپ 100 سے زیادہ ہو جاتی۔ سر آپ نعتیہ دوہے پہ بات کر رہے تھے تو کچھ ہمارے شعراء ایسے بھی نعتیہ مائیے، نعتیہ بولیاں، ابھی اس طرح کے بھی کام ہو رہے ہیں۔ میں آج ہی دیکھ رہا تھا تو یہ کچھ اشعار میرے سامنے آ گئے کہ ہر درد کا چارہ ہے، یہ مائیے کی ایک شکل ہے کہ ہر درد کا چارہ ہے، نام محمد ہی دکھیوں کا سہارا ہے۔ یہ دوہے کی شکل میں، جس کو پنجابی میں دوڑا بھی کہتے ہیں، اور بولیاں یہ اس کے علاوہ بھی نعتیہ یعنی کام ہو رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں نا، اسی مائیے کو اگر ہم ہائیکو کے ساتھ کمپیریزن کریں جو ایک نئی ادبی اصطلاح ہے تو وہ تقریباً ملتا جلتا ہے، وہاں بھی سے مصرے اور یہاں بھی سے مصری جو ہے وہ ترتیب موجود ہے۔ اس پہ وہ تنویر بیتاب کی بھی ہائیکو پہ کتاب آ رہی ہے، میں بھی تخلیق کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ منظر فلوری بھی غیر منقوط ہائیکو پہ کتاب جو ہے وہ لا رہا ہے۔ سر ایک شاعر کا بحور پہ یعنی دسترس اس کو حاصل ہونا کیا ضروری ہے یا اس کے بغیر بھی کام چل جاتا ہے؟ دیکھیے، نثر اور نظم میں اگر آپ تفریق کرنا چاہتے ہیں تو وہ الفاظ کی فنی ترتیب ہے۔ عروض چونکہ ایک فن ہے، اگر شاعر کے پاس فن نہیں ہے، بے وزن شاعری کرتا ہے تو پھر اس کو شاعری نہیں، اس کو نثر نگاری جو ہے وہی کرنی چاہیے۔ اس لیے شاعر کی کمانڈ جو ہے وہ عروض پہ ہونی چاہیے۔ ہاں، ان بحور کے نام یاد رکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن شاعر کو یہ پتہ ہونا چاہیے، جو شاعر ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو کلام وہ موضوع کر رہا ہے وہ وزن میں ہے یا نہیں ہے۔ بالکل سر۔ اچھا سر، ایک اور سوال بہت ہی یہ سنتے ہیں کہ شاعر پہ شاعری اترتی ہے، تو یہ پھر جو طرح مصرع پہ طبع آزمائی کرتے ہیں یا جس طرح آپ نے ٹارگٹ کر کے، تو یہ کس طرح کمپیریزن کریں گے آپ؟ اچھا، ایک تو طرح مصرع سے مجھے یاد آ گیا کہ میری اپنی ایک نعت کی کتاب طرح نعت کے نام سے آ رہی ہے، وہ بھی مکمل ہو گئی ہے، اور اس کی تخصیص یہ ہے کہ ایک طرح مصرع جب دے دیا جاتا ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ روایتی طور پہ یہ تھا کہ طرح مصرع کا اعلان کیا جاتا ہے، اس کے قافیے اور ردیف کا بھی کہا جاتا تھا، لیکن جب سے یہ طرح مصرع جو ہے وہ نعت میں رواج پا گیا تو وہ قافیے کی پابندی ختم ہو گئی کہ شاعر اس مصرے میں سے کسی لفظ کو قافیہ بنا کے نعت کہہ سکتا ہے۔ تو میں نے 92 ایسی نعتیں کہیں جو تقریباً 10 یا 11 مصرے، طرح مصرے پہ وہ 92 نعتیں ہوئی ہیں۔ اچھا، وہ کیسے ہوئیں کہ ایک مصرع، اس میں جتنے بھی حروف یا الفاظ موجود ہیں ہر ایک کو قافیہ بنا کے ایک نعت، پھر دوسرے لفظ پہ، پھر تیسرے پہ، پھر چوتھے پہ۔ اگر مصرے میں 8 لفظ ہیں تو 8 نعتیں، 9 لفظ ہیں تو 9 نعتیں۔ جب وہ میری کتاب مکمل ہو گئی تو ورثہ میں ڈاکٹر ریاض مجید کے پاس گیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس جو اصطلاح ہے اس کو کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو پہلی دفعہ کوئی بندہ کام کر رہا ہے، تم نے کتاب کا نام تو طرح نعت رکھ دیا، لیکن اب سوچتے ہیں کہ اس سند کو کیا کہا جائے۔ تو انہوں نے کراچی میں سبی رحمانی سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے وہی اس کا نام رکھتے ہیں، چونکہ طاہر صدیقی کی یہ تخلیق ہے، وہ خود ہی اس کا نام رکھے۔ تو ڈاکٹر شبیر احمد قادری اور ڈاکٹر ریاض مجید صاحب کے ساتھ مشاورت میں طے پایا کہ اس سند کا نام ہم تسبیحی نعتیں، جیسے تسبیح کا ایک ایک دانہ گراتے ہیں اس طرح سے مصرے کے ایک ایک لفظ پہ نعت، تو اسے تسبیحی نعتوں کا نام دیا گیا، تو وہ طرح نعت کے نام سے میری وہ کتاب آ رہی ہے۔ مصرع طرح کی بات چل رہی ہے تو یہ بھی میں سر آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ زیادہ نعتیہ محافل میں شریک ہوتے ہیں آج کل، اپنی ایک بڑی ذمہ داری کی وجہ سے تو آپ کم نظر آ رہے ہیں، تو فیصل آباد میں ایک تو جو سب سے بڑی جو محفل ہوتی ہے نعت کی محفل، جس میں شعراء
तब आजमाई करते हैं किसी तरह मिसरा पे, वो तो ये हमारे अमीर नवाज़ मरहूम हमारे नहायत मोहतरम बुज़ुर्ग जो आजकल इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह के हुज़ूर पेश हो चुके हैं, तो उनके बेटे मंसूर नवाज़ साहब उसको बहुत खूबसूरत तरीके से लेकर चल रहे हैं। इसके अलावा भी कहीं पे ऐसा काम हो रहा है? अच्छा, पहले तो मैं आपका जो इससे पहले सवाल था वो नामुकम्मल रह गया। आपने आमद और आवर्द के बारे में पूछा था कि वाकई ये शायरी जो है वो उसका नज़ूल होता है। तो मेरे अपने तजर्बे और मुशाहदे के मुताबिक जब हम इर्तिका की मंजिलें तय कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम शेर कहते हैं, उसके औज़ान को देखते हैं, उसकी तख्ती करके उसे देखते हैं, उसकी काट छाँट करते हैं। जब इस अमल से गुज़रते हैं तो यकीनन वो आमद नहीं, वो उस वक्त आवर्द होती है। लेकिन वक्त के साथ साथ जब हम पुख्ता हो जाते हैं तो हमारी ज़ुबान से जो भी कलाम निकलता है वो कलाम मौजू होता है, हम उसको आमद का नाम देने लग जाते हैं। असल में ये आमद और आवर्द का कम्बिनेशन है, क्योंकि जो ख़्याल हैं वो नाज़ली होते हैं, उसमें कोई शक नहीं। उन ख़्यालात को करीने के साथ उनका इजहार करना, ये आप इसको आवर्द कहेंगे। उस ख्याल के आने को आप आमद कहें, और ख्याल के इजहार के लिए जो करीने हम अडॉप्ट करते हैं हम उनको आवर्द कहेंगे। क्या बात है। तो इस लिहाज से, और अब आपने पूछा ये जो अंजुमन फ़कीरान मुस्तफ़ा जो है, यकीनन ये फैसलाबाद के लिए बड़ी खुशाइंद है। इससे पहले बज़्म मोइन अदब, मजलिस मोइन अदब, हज़रत पीर आसफ़ बशीर चिश्ती दरबार चिश्तिया इस्लामिया पार्क चिब्बा में, वहाँ उन्होंने बहुत अरसा कबल इसका आगाज़ किया था और माहाना बल्कि 15 रोज़ा भी वहाँ महफ़िल होती रहीं। लेकिन तरा मिसरे पे ये जो है अभी वहाँ पे सरवर का नहीं, अब वहाँ अभी तक बज़्म मजलिस मोइन अदब चल रही है। उसकी जो मौजूदा मजलिस आमला है उसकी सदारत मेरे पास है, और मेरे अपने घर में यहाँ हर महीने के पहले जुमे महफ़िल नात होती है। सरवर कमर कादरी ने बज़्म मुराद नात के नाम से वो भी तकरीबन 70-75 के करीब मुशायरे जो हैं उस पर। लेकिन ये जो अंजुमन फ़कीरान मुस्तफ़ा है, इन्होंने तो कमाल कर दिया है। फैसलाबाद को जिसे शहर नात कहा जाता है उसे साबित करके दिखाया, और बेशुमार नए शायर जो हैं वो यहीं से तरबियत लेके मंजर आम पर आए। खुद मैं गज़ल से नात की तरफ इस अंजुमन की वजह से और मजलिस मोइन अदब की वजह से, वहाँ मुझे पीर आसफ़ बशीर चिश्ती साहब हयात थे, उनकी सोहबत भी नसीब हुई। बड़े शानदार शख्सियत थी, बड़े साहब जज्ब कैफियत के हामिल शायर। मैं आज और उनको पढ़ रहा था, मेरे उस्ताद मोहतरम मंजूर अब्बास अज़हर साहब, उनका ताल्लुक़ जड़ावाला से, वो भी अल्लाह के हुज़ूर पेश हो चुके। तो उनकी किताब मैं देख रहा था तो उन पे जो इब्तदा में जो नज़्म थी उस किताब के हवाले से वो चिश्ती साहब की थी। अच्छा, हाँ, वो बड़े कह लें ज़ूद गो शायर थे, तो किसी भी किताब पे मंजूम तबसरा उनके लिए बहुत आसान होता, बैठे बैठे। और पंजाबी के बहुत सारे कव्वाल जो हैं उनको उन्होंने नातिया कलाम लिख के दिया। उनका एक पंजाबी की कव्वाली बहुत मशहूर हुई थी, इंडिया में ज़्यादा पाकिस्तान से ओ देसदा मेरे पीर वाला डेरा। जी सर, मैं कुछ और जो इस तरह की तरह मिसरा पे जो हमारे मुशारे हो रहे हैं, नातिया मुशारे, उन पे जानना चाह रहा था। फ़कीर अमीर नवाज़ और आपने एक दो का और तस्करा किया, कोई और जो नुमाया तरह मिसरे पे लाहौर में राजा रशीद मरहूम जो है उन्होंने भी ये सिलसिला बड़ी देर तक जारी रखा। पिछले साल वो साल हो गया, लेकिन वो सिलसिला अभी तक जारी है। आजकल ये जो मीडिया का दौर है, ऑनलाइन मुशायरे जो हैं उनका वो रवाज पा गए। अब उस फेसबुक पे भी वो मुशायरे जो हैं वो हो रहे हैं और वहाँ भी तरह मिसरा दिया जा रहा है। ये अच्छी बात है। जदीद दौर के रुझान कम नज़र आ रहा है। नात पे तो बहुत सारे मुशायरे भी हो रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, हमद पे कुछ कमी नज़र आ रही है। एक तो वारसा ये कि जब रवायती तौर पे गज़ल के मजमूए आते थे तो शोरा एहतमाम करते थे
کہ غزل کے کلام کا آغاز بھی جو ہے وہ حمد سے ہوتا تھا. جتنی بھی نعتیہ کتابیں یہ میری ساری کتابیں ان کا آغاز جو ہے وہ حمد سے ہی ہوا. یہ بات نہیں ہے کہ حمد میں کمی آئی ہے. اور دوسری بات مجھے ڈاکٹر ریاض مجید صاحب کی بہت اچھی لگتی ہے کہ نعت اور حمد کو ہم الگ الگ نہ دیکھیں. نعت میں حمد اور حمد میں نعت موجود ہوتی ہے، اس لیے حمد کم نہیں لکھی جا رہی ہے. جب ہم حضور کی تعریف کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ حضور کو تخلیق اللہ نے کیا ہے تو وہ اللہ ہی کی تعریف جو ہے وہ ایک طرح سے ہو جاتی ہے. اور بہت سارے کلام ایسے بھی آتے ہیں کہ ہم خیر نعت رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں کئی اشعار جو ہے وہ حمد کی ذیل میں آ جاتے ہیں، مناقب کی ذیل میں بھی آ جاتے ہیں. تو اس طرح سے یہ کام جو ہے وہ حمد کا جاری ساری ہے، وہ رکا نہیں ہے. حمد کے بغیر تو نعت ہو ہی نہیں سکتی اور ہوتی بھی نہیں ہے. اچھا سر، شاعری کے لیے کوئی موضوع وقت؟ شاعری کے لیے کوئی موضوع وقت نہیں ہے. یہ موڈ کی بات ہوتی ہے. ابھی آپ سے باتیں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرے دماغ میں کوئی شعر نعت کا وہ چل رہا ہو، اس لیے اس کے لیے وہ میری آج کل اور یعنی ہونا ضروری نہیں، موضوع طبیعت کا ہونا ضروری ہے. آج کل میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہوں تو وہاں جب میں اس چیئر پہ بیٹھا ہوتا ہوں تو وہاں تھوڑا سا ادبی کام جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب میں فارغ بیٹھا ہوں تو میں نے دراز میں سے کاغذ نکالنا نعت شروع کر دیتا ہوں. وہ فراغت کے لمحے جو ہیں وہ پھر نعت کے جو صرف میں وہ آ جاتا ہے. اچھا، اس وقت جب آپ نعت آپ پہ اتر رہی ہوتی ہے اور آپ پھر کوئی سائل آ جائے یا کوئی ضرورت مند آ جائے یا کوئی محکمے سے ریلیٹڈ آ جائے تو پھر مشکل نہیں پیش آتی؟ نہیں، مشکل اس لیے نہیں کہ اب ہمارے پاس موبائل کی صورت میں اچھی ڈیوائس موجود ہے، وہاں ریکارڈنگ ہو جاتی، جلدی جلدی وہ دبا کے اس میں ریکارڈ ویسے ہی اپنی آواز میں اس شعر کو کر لیتا ہوں. بعد میں رات کو جب فارغ ٹائم ہوتا ہے تو وہاں سے پھر وہ. سر، آپ کس شاعر سے متاثر ہو کے شاعری کی طرف؟ میں جیسے آج بھی کہیں بات ہو رہی تھی کہ حافظ افضل فقیر، میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے، اتنے پرانے بھی نہیں، لیکن میرا چونکہ جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ جو مشاعروں میں کم جاتا ہوں تو میں نے ان کو پڑھا ہے، انہیں دیکھا نہیں، ملا نہیں. لیکن اقبال جیسے مولانا روم کو اپنے روحانی استاد سمجھتے تھے، میں حافظ افضل فقیر کو اپنا روحانی استاد ان سے متاثر ہوں. وہ بڑے ایک اللہ کے ولی اور بڑی گہرائی والی الفاظ، اور عربی پہ اور فارسی پہ اور اردو پہ تمام زبانوں پہ ان کی مکمل کمانڈ اور ان کے خیالات کیا خوبصورت ہیں. بیعطائے محمد ایک کتاب ان کی میرے ہاتھ لگی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا انہوں نے لکھا. تو جب میں وہ پڑھتا ہوں مجھے لگتا ہے جیسے حافظ صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھ رہے ہیں اور پھر ان کا سراپا وہ بیان کر رہے ہیں. کوثر علی صاحب میرے ہمسائے ہیں، بڑے پختہ کلام شاعر ہیں اور چونکہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، ان کی شاعری نے مجھے بہت متاثر کیا. فیصل آباد میں محمد افضل خاکسار کا بڑا نام ہے، کمال کا شاعر ہے، فنی لحاظ سے بہت پختہ کلام ہے. اور پھر ڈاکٹر ریاض مجید ایک انٹرنیشنل فیم کی پرسنالٹی. اور اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت زندہ شاعراء میں دنیا کا اردو زبان کا سب سے بڑا شاعر ریاض مجید ہے تو یہ بے جا نہیں ہے. بالکل. تو اس لحاظ سے ان لوگوں کی موجودگی اور ان کو سننا اور ان کو پڑھنا یہ ایک تحریک ہے جس سے آپ گزرتے ہیں، اثر لیتے ہیں اور پھر اپنے کلام کو سنوارتے ہیں. میں نے ان سب سے استفادہ کیا ہے اور کہتے ہیں کہ جو بندے کا ناشکرہ وہ اللہ کا ناشکرہ ہوتا ہے، اس لیے میں ان سب احباب کا شکر گزار بھی ہوں. پروفیسر ریاض قادری کا بھی تذکرہ بنتا ہے کہ وہ اتنے متحرک ہیں کہ خصوصاً نعت کے حوالے سے وہ ہر جگہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. قادری صاحب کے پاس کئی ایک جو ہے نا پرائرٹیز ہیں. نعت کے اظہار کے لیے ان کے پاس میڈیا موجود ہے. بالکل. میرے پاس یا میرے جیسے بہت سارے لوگوں کے پاس یہ سکل ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی نعتیں جو ہیں وہ تصویری یا تقریری صورت میں اس پہ ریکارڈ کروائیں. قادری صاحب اس لیے ہر جگہ نظر آتے ہیں اور نعت کے وہ بھی محرک ہیں. انہیں فیصل آباد میں خادم نعت اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ جہاں کہیں ہوں وہاں وہ ایک نعتیہ مشاعرے کا اہتمام کر لیتے ہیں. اس لحاظ سے آج بھی میں نے انہیں دعوت دی، اس لحاظ سے ان کی خدمات جو ہیں یقیناً وہ بھی لائق تحسین ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ حکیم ارشد محمود ارشد ہیں
جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ڈارک ہارس، تو وہ فیصل آباد کے ایک ڈارک ہارس ہیں۔ جیسے کسی دور میں حکیم مومن کا نام غالب کی موجودگی میں بھی لیا جاتا تھا، بلکہ اس کے کسی ایک شعر پہ، جیسے اس کا شعر تھا تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں کہ غالب نے کہا تھا میرا سارا دیوان لے لو، یہ ایک شعر مجھے دے دو۔ یہ حکیم ایک اور اسی شخصیت کا نام میں لینا چاہوں گا، منیر خاور صاحب کو اس سال صدارتی ایوارڈ ملا ہے، تو وہ بھی تھوڑے سے عرصے میں انہوں نے بھی کافی کام کر لیا۔ یہ تھوڑا عرصہ نہیں ہے، منیر خاور بہت دیر سے لکھ رہا ہے، بہت دیر سے لکھ رہا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے ابھی شاعری شروع نہیں کی تھی، وہ اس وقت بھی شعر کہتا تھا، اور میں ایلیمنٹری کالج میں بطور ٹرینر تھا، اور یہ بطور ٹرینی میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو اس وقت ہم نے ایک ٹاپک لیا تھا کہ یہ جو روایتی بچوں کی کہانیاں ہیں ان کو منظوم کیا جائے، تو 3-4 کہانیوں کو میں نے منظوم کیا تھا، اور اتنی ہی کہانیاں جو ہیں وہ منیر خاور نے منظوم کی تھی، اس لیے اس کو ایک تو نیا شاعر نہ کہیں۔ دوسرا جس پہ اسے صدارتی ایوارڈ ملا ہے اس کی تخصیص بھی یہ تھی کہ اس نے غیر منقوط وہ نعتیہ کتاب لکھی، اس سے پہلے غیر منقوط پہ منظر فلوری کو ایوارڈ ملا، اور اسی طرح سے غیر منقوط شاعری پہ اس کو ایوارڈ ملا۔ بہت خوبصورت باتیں سر سے ہو رہی ہیں، اور سر کے اندر علم کا ایک سمندر چھپا ہوا میں تو دیکھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں، ناظرین آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے کہ میں سوال چھوٹا سا کرتا ہوں اور آگے سے اتنا لمبا جواب آتا ہے کہ میں اگلا سوال بھول جاتا ہوں، تو سوال میری اب ضرورت نہیں پڑ رہی، اور میں اب کوشش کروں گا سر آپ سے کچھ سنا جائے، نعت کا کوئی حمدیہ شعر، کوئی نعت کے شعر، اور ایک آدھ میں غزل بھی سنوں گا جو ابتدا کی۔ مجھے جو چاہیے ان کی ثنا سے مانگ لیتا ہوں، واہ واہ، مجھے جو چاہیے ان کی ثنا سے مانگ لیتا ہوں، ان کا نعت گو حسن ادا سے مانگ لیتا ہوں، واہ واہ، بہت خوبصورت، نبی سے مانگ لیتا ہوں خدا کا واسطہ دے کر، نبی سے مانگ لیتا ہوں خدا کا واسطہ دے کر، نبی کا واسطہ دے کر خدا سے مانگ لیتا واہ واہ ہوں، واہ واہ واہ، نبی کا واسطہ دے کر خدا سے مانگ نبی کا لیتا ہوں، واسطہ دے کر خدا سے مانگ، میں جب چاہوں مجھے دونوں طرف سے بھیک ملتی ہے، واہ واہ، غلامان نبی کے واسطہ سے مانگ واہ لیتا واہ، ہوں، بہت خوبصورت، فقیروں کو ملا کرتا ہے اہل بیت کا صدقہ، واہ واہ میں یہ صدقہ فقیرانہ صدا سے مانگ لیتا ہوں، واہ میرے نزدیک ناممکن نہیں کچھ بھی زمانے میں، واہ، میرے نزدیک ناممکن نہیں کچھ بھی زمانے میں، سبحان اللہ، میں ہر مشکل کا حل مشکل کشا سے مانگ لیتا ہوں، واہ، میرے دل میں اندھیروں کا گزر تک ہو نہیں سکتا، واہ، اجالے عشق احمد کی ضیاء سے مانگ لیتا ہوں، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اور کسی کے سامنے حب نبی جھکنے نہیں دیتی، گدائے مصطفیٰ ہوں مصطفیٰ سے مانگ لیتا ہوں، واہ، رضائے رب بہت آسان ملتی ہے مجھے طاہر، رضائے رب کو میں ان کی رضا سے مانگ لیتا ہوں۔ واہ واہ، ایک جی نعت تھوڑے سے پس منظر کے ساتھ بیان کروں گا اعزاز حضوری میں سے، جس پہ مجھے صدارتی ایوارڈ ملا، جی ضرور، حاضری کی نعت۔ میرے والد صاحب میرے ساتھ تھے، اور مسجد نبوی کے 2 صحن اب بھی ایسے ہیں کہ جن کے اوپر چھت نہیں ہے، بلکہ وہ چھتنار، وہ بڑی چھتریاں موجود ہیں، وہ اس لیے کہ جب وہ بند ہوتی ہیں تو اندر کی آب و ہوا جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ تو والد صاحب میرے ساتھ، میں ان کی ویل چیئر لے کے جاتا، تو وہ جو پہلا صحن ہے جس کے سامنے حضور کا روضہ انور ہے، وہاں روز تہجد، فجر اور اشراق کی نماز پڑھتے، اور پھر ہوٹل واپس آ جاتے، ظہر کو پھر واپس، اور عشاء تک، یہی زائرین کا عام طور پہ معمول ہوتا ہے۔ تو میں نے 3-4 دن کے بعد ان سے پوچھا کہ میں نے تو یہ سنا تھا یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر، تو قدم قدم کی منزل سے لطف اندوز ہونے کی بجائے آپ اسی جگہ پہ روز براجمان ہوتے ہیں، راز کیا ہے؟ کہتے آج بتاؤں گا۔ اسی طرح سے انہوں نے تہجد، فجر، اشراق پڑھی، اور مجھے کہتے وہ دیکھو۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ چھتریاں بند ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا اس میں کون سی منفرد بات ہے؟ فرمانے لگے کہ نہیں، غور سے دیکھو،
ये बंद हो रही हैं तो इनकी ओर से गुंबद खजरा तलू हो रहा है। वाह वो खुली थी तो उनके पीछे छुपा हुआ था, जब वो बंद होती थी तो वो नुमायाँ हो जाता था। कहते मैं यहाँ इसलिए बैठता हूँ जैसे वक्त सहर सूरज तलू हो तो अंधेरे ख़त्म हो जाते हैं, इसी तरह से वक्त सहर जब ये गुंबद खजरा तलू होता है तो फिर अंदर की ख़ज़ाएँ जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। मैं ये देखने के लिए रोज़ बैठता हूँ। फरमाने लगे कि ताहिर कुछ कहो, इस मंज़र पे लिखो। मैं थोड़ा सा घबराया, जैसे आपने पहले सवाल किया कि ना तो हम अपनी मर्ज़ी से नहीं कह सकते, नात के ख़यालात जो हैं वो तो उधर से नाज़िल होते हैं, तो शऊरी नहीं होती। तो मैंने इल्तिजा की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप मुझे शहर मशरक़ समझता है, मुझे अपनी औकात का पता है कि मस्जिद की जूतियों में बैठने के काबिल भी नहीं हूँ, बिल्कुल, लेकिन इनके सफ़ेद बालों का भरम रख लें, ये मुझे शायर समझते हैं तो मुझे कुछ अता कर दे। 11 शेर अता हुए, 4 शेर उनमें से जो हाज़री के थे, इशारे कर करके कि देखिए बेकसों के वाली को, देखिए बेकसों के वाली को, जो बदलते हैं तंग हाली को, सब्ज़ गुंबद का ताज है सर पर, चश्मे नम देखती है जाली को, मुंतज़िर हूँ कि आपके दर से भीख मिलती है कब सवाली को, मुंतज़िर हूँ कि आपके दर से भीख मिलती है कब सवाली को, आप हरियालियाँ अता कर दें, आप हरियालियाँ अता कर दें अपनी उम्मत की खुश्क साली को, आप हरियालियाँ अता कर दें अपनी उम्मत की खुश्क साली। बहुत खूबसूरत हमदो नात के अशार प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर सिद्दीकी साहब से सुन रहे थे। अभी गज़ल के भी कुछ अशार मैं इसलिए किताब आपकी तरफ कर रहा हूँ कि चूँकि इब्तदाई है तो अशार शायद अब याद ना हो ज़बानी, तो एक आध बस ऐनक की भी ज़रूरत पड़ेगी। इससे पहले एक थोड़ा सा इसी किताब में जो पहली मेरी नात, जो मैंने सबसे पहली नात कही, वो रद्द अमल में है। और ऐसे हुआ वारस साहब के ये किताब गज़ल की मुकम्मल हो गई तो रवायत ही सही, मैंने हमद और नात कहनी थी, हमद भी हो गई लेकिन नात नहीं हो रही थी। 6 माह गुजर गए कि कोई नात हो जाए। तो ये मस्जिद इब्राहिमिया सिविल लाइन, मैंने असर की नमाज़ वहाँ पढ़ी तो मुराकबे की कैफियत में मैंने अर्ज़ कर दी कि कुछ मुझे अता हो, तो ये शेर अता हुए थे। और ये वादा किया था कि इस किताब के बाद मैं फिर गज़ल नहीं नात कहूँगा। क्या बात है, तो क्या बात। बाग में सब की तमन्ना है कि रंगत पालें, चंद कलियों को मगर आस है नखत पालें, लफ्ज़ मेरे तेरे पैकर की जो जीनत पालें, मेरे अफकार भी मुमकिन है कि कीमत पालें, और काश आँखें तहे नालैन में ज़र्रे बनकर शहे लौलाक के तलवों की ज़ियारत पालें। तो ये मेरी पहली नात थी जो इस गज़ल की ज़ीनत बनी। तो ये एक गज़ल है कि याद बांती अज़ाब क्या करता, वाह वाह वाह, याद बांती अज़ाब क्या करता, उसको देकर जवाब क्या करता, बहुत खूबसूरत। उसको बेहतर 1000 मिल जाते, उसको बेहतर 1000 मिल जाते, मेरा बिखरा शबाब क्या करता। बहुत खूबसूरत। और सोच कर ये गुनाह शौक किया, सोच कर ये गुनाह शौक किया, इतने ज़ायद सवाब क्या करता। और झुक के मिलना अगर न था काफ़ी, झुक के मिलना अगर न था काफ़ी, आप कहिए जनाब क्या करता, आप कहिए जनाब क्या करता। और उनके आंसू ही मैं न रोक सका, अपने गम का हिसाब क्या करता। और घर सजाता ना इसको जूड़े में, घर सजाता ना इसको जूड़े में, सूख जाता गुलाब क्या करता। और जब से दिल मेरा उसने तोड़ा है,
معذرت کے ساتھ یہ شعر نہیں پڑھوں گا، یہ اس وقت کہہ لیا گیا چلیں تھا۔ ناظرین، میں نے غزل کی فرمائش جان بوجھ کے کی تھی یہ جاننے کے لیے کہ شاعر بنتے نہیں ہیں، شاعر پیدا ہوتے ہیں، اور ابتدا میں جو غزلیں آپ نے کہیں میں وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کتنی پختہ اور کتنی عمدہ الفاظ کی وہاں پہ وہ یعنی الفاظ کا مجموعہ ہے۔ تو سر آپ کی مینجمنٹ کے حوالے سے 2 سوال آخری، چونکہ آپ سے گفتگو کر کے جو مزہ آ رہا ہے اور ہمارے ناظرین کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، دل تو کرتا ہے کہ آپ سے گفتگو جاری رہے اور آپ سے خصوصاً نعت کے حوالے سے ہم کے حوالے سے ہم سیکھتے رہیں، لیکن وقت زیادہ اجازت نہیں دے رہا۔ تو میں سر سوال کہ فیصل آباد کے اسکولوں میں نعت کے حوالے سے کوئی منصوبہ بندی، اب تو آپ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہیں، سیکنڈری لیول آپ کے پاس ہے، تو کوئی ایسا کوئی منصوبہ حمد کے حوالے سے، نعت کے حوالے سے، کہ بچوں میں بھی ایک ہمارے طلباء میں کوئی تحریک پیدا ہو؟ ایک تو وارث صاحب یہ جو کریکولم ہے، جب تک اس کے ساتھ کو کریکولر ایکٹیویٹیز شامل نہ ہوں یہ مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ کریکولر ایکٹیویٹیز تعلم دیتی ہیں، جبکہ جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں یہ تربیت کا ذریعہ ہیں، اور تربیت جو ہے اس میں یہ جو ادبی جو سرگرمیاں ہیں یہ بہت اہمیت کی حامل ہیں، اور نعت خوانی کے مقابلہ جات جو ہیں ان ادبی سرگرمیوں میں ہم لوگ ہر سال جو ہے وہ کرواتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اسکول اسمبلی ہوتی ہے اس میں تلاوت اور نعت سے دن کا آغاز کیا جاتا ہے، تو اس طرح سے خود بخود بچوں کی تربیت نعت کے حوالے سے ہوتی رہتی ہے۔ اچھا سر، لائبریریاں جو ہیں ہماری اسکول میں وہ بند پڑی ہیں، میں نے 2-4 دیکھی ہیں، تو کتابوں کی بری حالت، اس طرح سنبھالا نہیں جا رہا، شاید پڑھنے والے نہیں رہے، کوئی اس طرف وارث صاحب حال ہی میں فیصل آباد میں خود اس کمیٹی کا ممبر تھا، ہم نے 45 ایسے اسکول سلیکٹ کیے جس میں ہم نے کروڑوں روپے کی جو کتابیں جو ہیں وہ فراہم کی ہیں، اور ہر سبجیکٹ سے متعلق کتابیں، ادب سے بھی اور سائنس سے بھی اور لینگویج سے متعلق بھی اور تاریخ سے متعلق بھی، ہم نے باقاعدہ اس کمیٹی میں ایسے سٹیک ہولڈر رکھے جو اپنے اپنے سبجیکٹ کے ماسٹرز تھے، انہوں نے بیٹھ کے ریکمینڈ کی کہ یہ کتابیں جو ہیں وہ اردو کی میں نے ریکمینڈ کی تھی، تو 45 سکولز میں ہم نے لائبریریاں جو ہیں ان کو فعال کیا ہے اور ان کو بہتر بنایا، اور بے شمار فنڈز جو ہیں ان پہ ہم نے خرچ کیے ہیں۔ کوئی بیک اپ بھی ہو رہا ہے کہ وہ لائبریریاں ان سے کوئی استفادہ بھی حاصل کر رہا ہے کہ نہیں؟ یہ نا ڈائریکشن ہم نے ٹیچرز کو اور ہیڈ ٹیچرز کو دی ہے کہ لائبریریز میں وہ تالے نہ لگائے جائیں، ان کے دروازے کھلے ہوں، بلکہ اگر نئی کبرز جو ہیں انہوں نے خریدنی ہے تو وہ دروازے والی ہوں ہی نہ، اس میں شیلفیں اوپن ہوں، تاکہ بچوں کا جو رخ ہے اور ان کی جو دلچسپی ہے وہ کتابوں کے ساتھ بڑھ سکے۔ ہم لائبریری کے پیریڈز جو ہیں وہ بھی اسکول میں رکھوا رہے ہیں، ہم ٹیچرز کو اور ہیڈ ٹیچرز کو قائل کر رہے ہیں کہ آپ بچوں کو ہفتے میں کم از کم ایک دن ایک بچہ لائبریری میں ضرور جائے اور اپنی پسند کی کتاب جو ہے وہاں پڑھے، اور جو وہ کتاب پڑھے اس پہ ان کے کمنٹس بھی بعد میں کلاس رومز میں لیے جائیں، تاکہ بچے جو ہیں وہ ضروری طور پہ ان کتابوں کو پڑھنا سیکھیں، ان سے استفادہ کریں۔ لائبریریاں جو بالکل پہلے وہ الگ سے کمروں میں جو سٹور وغیرہ ہوتے وہاں پہ جو بنی ہوئی تھی، اب یعنی آپ کوشش کریں گے کہ وہ ذرا نمایاں جگہ پہ آ جائیں؟ ہمارے سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری لیول کے جتنے سکولز ہیں وہاں لائبریریز جو ہیں وہ بہتر حالت میں ہیں، بلکہ کچھ سکولز میں تو اب ہم نے لائبریرین کی پوسٹ بھی جو ہے وہ کریٹ کی ہے، یا اسسٹنٹ لائبریرین جو ہے وہ وہاں موجود ہے۔ جہاں نہیں ہے وہاں باقاعدہ ہیڈ ٹیچرز نے ایک اچھے استاد کو لائبریرین جو ہے وہ مختص کیا ہوا ہے۔ جی سر، کوئی میسج آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں، طلباء کو دینا چاہیں، اساتذہ کو دینا چاہیں؟ علم اور ادب یہ 2 الگ الگ شعبے ہیں۔ علم میں ادب موجود ہوتا ہے لیکن تلاش کرنا پڑتا ہے، ادب میں علم بہرحال موجود ہوتا ہے
اور وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ علم سے بھی استفادہ کریں، ادب سے بھی استفادہ کریں، اور علم و ادب دونوں سے استفادہ کر کے اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو ڈیولپ کریں اور اس کی ترویج کریں تاکہ آئندہ نسلیں جو ہیں وہ علم و ادب کے حوالے سے اپنے بہترین کردار اور اخلاق کی حامل ہوں۔ بہت شکریہ سر، آپ سے گفتگو کر کے میں نے تو اپنے علم میں بہت سارا اضافہ کیا ہے، یقیناً ہمارے ناظرین بھی محظوظ ہوئے ہوں گے، اور یقیناً ہمارے تعلیمی اداروں میں ایسی ہی علمی شخصیات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو پروگرام کے آخر میں استاد محترم منظور باز اظہر کے 2 اشعار اور اس میں میرے جذبات ہیں کہ ہے آرزو کہ کوئی ایسی نعت میں بھی کہوں، ماشاءاللہ۔ ہے آرزو کہ کوئی ایسی نعت میں بھی کہوں، تیرے حضور میں حاضر رہوں جہاں بھی رہوں، سکون جاں کا وظیفہ ہے نام نامی تیرا، میں کیوں نہ ذکر تیرا یوں ہی بار بار کروں۔ پروگرام ادبی رنگ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں کسی نئی شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں، رب رکھا۔